बीवी की जिद पर मैंने अपने बाप को घर से निकाल कर ओल्ड होम में शिफ्ट किया। लेकिन पहले पहल तो मैं हफ्ते में एक दो बार अपने बाप से मिलने ओल्ड होम जाया करता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जाना छोड़ दिया। मेरा बेटा इस वक्त 2 साल का था जब मैंने अपने बाप को ओल्ड होम में शिफ्ट किया था। 20 साल बाद मेरे बेटे ने मशहूर यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुआ। बेटे की कामयाबी पर जहां मैं खुश था, वहां इसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी। नताइज के बाद यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने तमाम तालिबे इल्मों को शहर के सबसे कदीम ओल्ड होम का विज़िट करवाया ताकि बूढ़े लावारिस लोगों की ज़िंदगी को करीब से जान सकें और इनकी ज़िंदगी पर रिसर्च कर सकें। मेरे बेटे ने वहां अपने दादा को देख लिया तो शिश्तर हुआ, क्योंकि मैंने अपने बेटे को यही बताया हुआ था कि आपके दादा का इंतकाल हो चुका है। मेरा बेटा बहुत मायूस हुआ। मेरे इस झूठ की वजह से इसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपना गोल्ड मेडल लेकर नहर की तरफ रवाना हुआ। वो गोल्ड मेडल नहर में फेंकना चाहता था। इसने देखा कि रास्ते में एक फकीर भीख मांग रहा है। इसने वो गोल्ड मेडल फकीर की झोली में डाल दिया। फकीर वो गोल्ड मेडल लेकर झोंपड़ी में आया तो फकीर की बेटी ने इससे कहा, मुझे अपने बचपन का वो ज़माना अभी तक याद है जब मैं अपने बाप के कंधों पर बैठ जाता था और इसी हाल में मेरा बाप खाना खाता था। मेरी माँ मुझे अपने बाप के कंधों से उतारने की कोशिश करती तो बाबा इसे मना करते। अब्बा गुस्सा करते कि आप मेरे बेटे को कुछ ना कहा करें। मैं अपने बेटे का रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी बाप से मोहब्बत बढ़ती गई। जब जवान हुआ तो एक लड़की मुझे पसंद आई। मैंने अपनी माँ को बताने की बजाय अपने बाप को ही बताया कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ। बाप ने जब ये सुना तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मुझे तुम्हारी शादी का बहुत इंतज़ार था। चलो अच्छा हुआ कि तुमने लड़की पसंद कर ली। अब मैं तुम्हारी जल्दी से शादी करके अपने दिल के अरमान पूरे करूँगा। अब्बा ने मेरी शादी करने में ज़्यादा देर न की। फ़ौरन अक्सा से मेरी मंगनी हुई और अगले महीने मेरी शादी की तारीख तय हुई। शादी के दिन मुझे पता चला कि अब्बा की दोस्ती का दायरा कितना वसी है। हालांकि अब्बा जान कोई मालदार शख्सियत नहीं थे, लेकिन अक्सर अब्बा यही कहते थे कि सबसे बड़ी दौलत अच्छे और मुखलिस दोस्त हैं। और अब्बा के काफ़ी दोस्तों ने मेरी शादी में शिरकत की थी और वो मेरी शादी में ऐसे खुश थे जैसे कि अपने सगे बेटे की शादी में खुश हों। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि मेरी शादी में वो इंतज़ामिया बने हुए थे। हालांकि वो मेहमान बनकर आए थे, लेकिन मेहमानों की तरह बिल्कुल नहीं कर रहे थे। अब्बा की वजह से वो मेज़बान बने हुए थे और पहले तो मेरी शादी में खूब नाचा गाया, फिर इसके बाद इंतज़ामी आमूर संभालने लगे। मेरे बाप बहुत दिल का अच्छा था, लिहाजा इसने वलीमे में गरीब और मस्कीन लोगों को दावत दी। इसके अलावा ऐसे लोग जो किसी वजह से शादी में शरीक ना हो सके, अब्बा ने इनके घर खाना भी पहुंचाया। इनके कई दोस्तों ने अब्बा पर हैरानगी का इजहार किया और कहा कि ऐसा कौन करता है, लेकिन ये मेरा अब्बा ही था जो ऐसा कर सकते थे। मुझे पता ही ना चला कि कब मेरे दिल से बाबा उतर गए, या फिर शायद मुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ था जिसकी वजह से मेरा दिल अब्बा के मामले में सख्त हो गया। ये मेरी बीवी अक्सा की ख्वाहिश थी कि जिसने कहा था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब्बा की वजह से पढ़ाई नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा फिक्र हमें अपने बच्चे इरफान की वजह से थी, जो हमारी पहली औलाद था। पढ़ाई में बहुत ज़हीन था और इतना बड़ा भी नहीं था कि हम इसे अपने से दूर किसी हॉस्टल में शिफ्ट कर सकते। बस सारी रात अब्बा जान खांसते थे, जिसकी वजह से हमारी नींद तो ख़राब होती थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का भी मसला बनता था। मेरे दिल में बस हल्का सा ख्याल आया कि काश अब्बा अलग घर में होते, लेकिन हमारे पास तो कोई अलग घर ही नहीं था। एक दिन मेरी बीवी अक्सा ने मुझसे कहा कि देखिए, अब्बा को ओल्ड होम शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये फ़ैसला आपके लिए इतना आसान नहीं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। अब्बा के होते हुए ये घर में पढ़ाई नहीं कर सकते। आजकल बड़े कंपटीशन का दौर है। अगर बच्चों की बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो वो तालीमी मैदान में आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी कि इस सिलसिले में मैं अब्बा जान से बात करूंगा, लेकिन सच तो ये था कि अब्बा के सामने मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता था। मेरे लिए ये मामला आसान नहीं था। कई दिनों तक मैंने कोशिश करता रहा कि अब्बा से कैसे बात करूं कि आपको ओल्ड होम में शिफ्ट करना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब 2 हफ्ते तक मैंने अब्बा से बात ना की तो मेरी बीवी ने एक दिन मुझसे कहा कि अब अगर आपने अब्बा जान से बात नहीं कर सकते तो मैं खुद बात करती हूँ। मैंने बीवी को मना किया।
میں نے بیوی سے وعدہ کیا کہ آج شام ابا سے اس سلسلے میں ضرور بات کروں گا۔ میں بہت پریشان تھا اور بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیسے ابا سے بات کروں؟ کس طرح ان کی نظروں میں نظریں ملا کر کہوں کہ آپ کو اس گھر سے جانا پڑے گا؟ خیر، عشاء کی نماز کے بعد ابا جان اپنے کمرے میں تھے، جبکہ میں ان کے دروازے پر دستک دینے آیا۔ ابا نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ ابا جان نے مجھے اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور کہنے لگے، بیٹا خیریت تو ہے؟ آج بڑے عرصے بعد میرے کمرے میں آ رہے ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے خوشی محسوس ہوئی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ تم آئے کیسے؟ میں نے ابا سے کہا کہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابا جان نے مجھ سے کہا، بیٹا کہو کیا بات ہے؟ میں نے کہا، ابا جان آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں سے ہاسپٹل کافی دور ہے۔ آپ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور رات کے وقت ہمیں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ زیادہ دور ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ میری تو یہ خواہش تھی کہ ہاسپٹل کے ساتھ ایک اولڈ ہوم ہے جہاں آپ کو شفٹ کیا جائے تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کو میں چننے کا منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ ابا سے اس طرح بات کروں، مگر ابا میرے دل کا حال سمجھ چکے تھے اور میری مجبوری بھی۔ وہ میرے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگا چکے تھے کہ میں یہ باتیں دل سے نہیں کر رہا، لیکن اپنی بیوی کی ضد کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں۔ ابا نے مسکرا کر کہا، بیٹا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ میرے گھر سے نکل جائیں؟ میں نے کہا، ابا میری اتنی ہمت کہاں، میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا۔ آپ کے معاملے میں آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ لیکن بس آپ کے بھلے کے لیے میں یہ سب کہہ رہا ہوں۔ پھر وہاں میرے بہت اچھے ڈاکٹر دوست ہیں جو آپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ ابا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، کوئی اور بات ہے تو بتاؤ۔ بیٹا میں تیرے لیے ہر کام کر سکتا ہوں، تمہاری کسی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ میں ابا کا سارا سامان اولڈ ہوم میں شفٹ کر چکا تھا۔ آج شام ابا کو گھر سے جانا تھا۔ میں ابا کو لینے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ عرفان سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ عرفان ابھی چھوٹا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، دادا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور عرفان کو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا پریشان مت ہو، میں واپس آ جاؤں گا، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ جس دن ابا گھر سے گئے تھے اس دن عرفان بہت رویا تھا۔ ہم گھر میں ایک ایسا پرسکون ماحول چاہتے تھے جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو سکے۔ پہلے پہل تو میں ابا سے ملنے ہفتے میں 1-2 بار ضرور جاتا تھا اور کبھی کبھار عرفان کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ حالانکہ عرفان اس بات کی ضد کرتا تھا کہ وہ ہر دوسرے دن دادا جان کے پاس جانا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے دادا سے ملوانے نہیں لے جاتے تھے۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اولڈ ہوم میں جانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کافی پیسہ کمانا چاہتا تھا اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ عرفان شروع میں ضد کرتا تھا تو اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے بیوی نے مجھے مشورہ دیا اور بیوی کے مشورے پر میں نے عمل بھی کیا۔ پھر ایک دن عرفان سے کہا کہ دادا جان کا ہسپتال میں انتقال ہو چکا ہے۔ وہ کئی دنوں سے ہسپتال میں ایڈمٹ تھے اور اب وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں عرفان کو ایک قبرستان میں لے گیا اور اسے ایک قبر دکھائی اور کہا، یہ تمہارے دادا جی کی قبر ہے۔ وہ چھوٹا تھا، ان باتوں کو نہیں سمجھتا تھا، اپنے دادا کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگا۔ عرفان بہت روتا تھا، ہر وقت اپنے دادا کی تصویر کو سینے سے لگا کر سوتا، جبکہ ہمیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کافی افسوس ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ہم کتنے برے ہیں، کتنا برا کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ۔ مگر بیوی کی طرف سے مجھے ہدایت دی گئی تھی کہ اب یہ وقت دل سے نہیں بلکہ دماغ سے سوچنے کا ہے۔ عرفان کا ایک اچھی اور مہنگی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا اور اس تعلیمی ادارے میں عرفان ہر سیمسٹر میں ٹاپ کر رہا تھا۔ وہ بہت محنت کر رہا تھا، جبکہ اس کے کمرے میں ہر وقت دادا کی تصویر لگی رہتی تھی۔ ہماری بہت کوشش تھی کہ کسی طرح یہ دادا کو بھول جائے، لیکن وہ اپنے دل سے دادا کو نکال نہ پایا، اور ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر کبھی اسے دادا نظر آ گئے یا اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس کا دادا ابھی بھی زندہ ہے تو وہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ عرفان کو سچ بتا دوں کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا، تمہارا دادا زندہ ہے، اولڈ ہوم میں موجود ہے۔ مگر پھر یہی ڈر تھا کہ بیٹا ہم سے خفا ہو جائے گا، ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ ہم نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ میں جب بھی عرفان کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کرتا تو میری بیوی میرے آگے آ جاتی اور مجھ سے بار بار یہی کہتی کہ خدا را ایسی غلطی مت کرنا ورنہ ہم اپنا بیٹا کھو دیں گے۔ سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں ہمارے بیٹے نے یونیورسٹی میں اور کلاس میں ٹاپ کیا تو انتظامیہ کی طرف سے اسے گولڈ میڈل دینے کا اعلان کیا گیا۔ ادارے میں ایک تقریب ہوئی جن میں طالب علموں کے والدین نے بھی حصہ لیا کیونکہ ان کو دعوت دی گئی تھی۔
میں عرفان کے ساتھ اس کی ماں کو لے کر یونیورسٹی پہنچا، جہاں باقی طالب علموں کے والدین بھی آئے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں صرف ہمارے بیٹے نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اس بات پر ہمیں فخر تھا۔ اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ طالب علموں کی بہت بڑی تعداد ایک ایک کر کے ہمارے پاس آ رہے تھے اور ہمیں مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ میں نے یونیورسٹی میں نوٹ کیا کہ ایک لڑکی بار بار عرفان سے بات کرتی ہے، اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہرحال کسی طرح یہ عرفان ہم سے بات چھپانا چاہتا تھا اور اس لڑکی کو منع کرتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی آنکھیں پڑھ چکا تھا، میں جان چکا تھا کہ عرفان اسے پسند کرتا ہے، مگر میں نے اس بات کا ذکر عرفان سے اس وقت نہ کیا۔ وہ لڑکی بھی ہمیں ملنے آئی تھی، عرفان کی وجہ سے اس نے ہمیں مبارکباد پیش کی تھی، لیکن اس وقت عرفان اس کے ساتھ بالکل نہیں تھا۔ شاید وہ یہ بات ہم سے چھپانا چاہتا تھا، مگر ہمیں اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ انعامات تقسیم ہوئی اور پھر اس بات پر ہمیں فخر ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گولڈ میڈل پہنایا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مبارکباد اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، اور پھر مجھے میرے اندر بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے گھر جانا چاہتا تھا تاکہ عرفان سے اس لڑکی کے بارے میں بات کروں۔ میں نے اپنی بیوی اقصیٰ سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ آج ہم اپنے بیٹے سے ضرور بات کریں گے۔ گھر جاتے ہی میں نے عرفان سے کہا کہ وہ لڑکی کون تھی جو بار بار تمہارے قریب آ رہی تھی۔ پہلے تو عرفان نے یہ بات ہم سے چھپانے کی کوشش کی اور ہمیں کچھ نہ بتایا، لیکن پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ اس لڑکی کا نام پروین ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ جیسے ہی ہماری تعلیم مکمل ہوگی تو پروین کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں پہلے ہی پکڑ لیا۔ تقریب کے دوران میری کوشش تھی کہ پروین کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ لوگوں کو اس بات کا شک تک نہ ہو کہ ہمارا کوئی چکر چل رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، اس بات کا تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ 6 ماہ بعد جیسے ہی عرفان کی تعلیم مکمل ہوگی تب اس کی شادی کروں گا، مگر اس موقع پر میرا دل دکھی بھی ہوا۔ مجھے وہ بچپن کا زمانہ یاد آیا جب میری شادی پر میرا باپ بہت خوش تھا۔ ابا کے بہت سارے دوستوں نے میری شادی میں شرکت کی تھی۔ اولڈ ہوم کے مینیجر نے ہمیں بتایا تھا کہ ابا کے دوست اب بھی اس سے ملنے آتے ہیں۔ وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے گھر میں رہو، ہمارے ساتھ، مگر ابا ان کے ساتھ بالکل نہیں جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے کئی دوست ابا سے ناراض بھی ہو گئے تھے اور ابا سے اس بات کا گلہ کر رہے تھے کہ ہماری اتنی گہری دوستی کا کیا فائدہ کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم اولڈ ہوم میں رہو، وہ بھی اکیلے۔ تمہارا وہ نالائق بیٹا جس کی شادی پر تم کتنے خوش تھے، تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس بیٹے نے محض اپنی بیوی کی وجہ سے تمہیں گھر میں نہ رہنے دیا۔ حالانکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ہمارا یہ گھر جن میں ہم رہ رہے تھے یہ ابا کے نام پر تھا، اور ابا نے کبھی بھی اس بات کا تانا ہمیں نہیں دیا تھا کہ جس گھر سے مجھے نکال رہے ہو یہ میرا اپنا گھر ہے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اپنے طالب علموں کو شہر سے باہر ایک پرانے کھنڈر جو کہ ایک تاریخی مقام تھا وہاں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر حالات خراب ہونے کی وجہ سے شہر کے اندر ہی طالب علموں کو ایک اولڈ ہوم کا وزٹ کروایا گیا۔ جب عرفان نے مجھے بتایا کہ کل ہم شہر کے سب سے بڑے قدیم اور بڑے اولڈ ہوم کا وزٹ کر رہے ہیں، میں یہ سن کر پریشان ہوا۔ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ آپ لوگوں کو اولڈ ہوم کا وزٹ کیوں کروانا چاہتی ہے، جس پر عرفان نے مجھے بتایا کہ ابا جان وہاں بوڑھے لاوارث لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ جن کا کوئی اپنا نہیں۔ ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہم ان سے بات کریں، ان کی زندگی کو قریب سے جاننے کی کوشش کریں، وہ کن حالات میں رہتے ہیں، ان کو اپنے جو انہیں چھوڑ کر گئے ہیں ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، کیا ان سے اب بھی وہ محبت کرتے ہیں یا نفرت۔ یہ سن کر میرا دل بہت گھبرایا۔ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں انتظامیہ انہیں اس اولڈ ہوم میں نہ لے جائے جہاں ان کے دادا رہتے ہیں، یعنی میرا باپ۔ اور پھر جس بات کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ یونیورسٹی کی طرف سے انہیں اسی اولڈ ہوم کا وزٹ کروایا گیا جہاں عرفان کا دادا تھا۔ اب میں کسی صورت عرفان کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں مت جاؤ، کیونکہ اگر میں منع کرتا تو عرفان مجھ سے ضرور پوچھتا کہ ابا جان آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں۔ بس میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ اپنے دادا کو پہچان نہ لیں۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس اولڈ ہوم میں داخل ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور کافی تحفے تحائف لے کر گئے تھے۔ یہ تحفے ان بزرگ لوگوں کے لیے تھے۔
ان میں کپڑے اور چادریں بھی شامل تھیں۔ وہ لاوارث بزرگ بچوں کے سروں پر شفقت بھرے ہاتھ پھیر رہے تھے، جبکہ ایک بزرگ مسلسل عرفان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے عرفان کو اپنی طرف بلایا، پھر اس کے سر کا بوسہ لیا اور پھر اس کا نام پوچھا۔ جب عرفان نے اپنا نام بتایا تو اس بزرگ نے عرفان کو اپنے سینے سے لگایا۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا، عرفان نے اپنے بچپن میں ہی اپنے دادا کو دیکھا تھا، لہٰذا اسے پہچان نہ پایا، مگر وہ حیران تھا کہ یہ بوڑھا شخص اسے دیکھ کر اتنا کیوں رو رہا ہے۔ اس کے موبائل میں اس کے دادا کی تصویر محفوظ تھی۔ اس نے وہ تصویر بڑے غور سے دیکھی تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ میرے دادا ہی ہیں۔ پھر جا کر اس بزرگ سے اس کا نام پوچھ لیا تو اس نے اپنا نام خدا بخش بتایا، جس پر اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی۔ ابا نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میرا دادا زندہ ہے، جبکہ ابا مجھے قبرستان میں کسی دوسرے کی قبر پر لے گئے اور کہا کہ یہ تمہارا دادی کی قبر ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ عرفان اس پر برداشت نہ کر پایا۔ وہ گھر آیا، اس کا چہرہ اداس تھا، وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں کھانا لے کر آتی ہوں، تو اس نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا، اندر سے لاک لگا کر سو گیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ عرفان کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے اور ہمارا جھوٹ بھی پکڑا گیا، جو آج سے کئی سال پہلے ہم نے اپنے بیٹے سے بولا تھا۔ وہ کئی گھنٹے تک سوتا رہا، پھر نیند سے بیدار ہوا تو بیگ اٹھا کر گھر سے جانے لگا۔ میں نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو، میں واپس آ جاؤں گا۔ عرفان کو اس گولڈ میڈل سے بھی نفرت ہو چکی تھی، بلکہ اب اپنے تمام ان خوابوں سے نفرت ہو چکی تھی جو اس نے کھلی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ اپنا گولڈ میڈل نہر میں پھینکنا چاہتا تھا، جس کی طرف وہ روانہ ہوا۔ راستے میں ایک فقیر جھولی پھیلا کر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا وہ گولڈ میڈل فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر نے سوچا کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہے جو نوجوان مجھے دے گیا ہے۔ فقیر اپنی جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ذرا چیک کرو یہ کیا ہے۔ بیٹی نے دیکھا تو یہ کوئی قیمتی دھات معلوم ہوتی تھی۔ اگر یہ سونے کی ہے تو ہم کئی دنوں تک بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہمارا بیٹا اس رات گھر نہیں آیا تھا، ہم بہت پریشان ہوئے اور رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ صبح ہوئی تو ہمیں اس بات کا بالکل یقین تھا کہ وہ اپنے دادا کے پاس کیا ہوگا۔ میں صبح اولڈ ہوم پہنچا تو پتہ چلا کہ عرفان اپنے دادا کو لے کر وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، اور نہ اولڈ ہوم کے مینیجر کو اس بات کا علم تھا اور نہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ عرفان اسے لے کر آخر کہاں گیا، مگر یہ ہمارے لیے شرم کی بات تھی، اور اس پر میں اولڈ ہوم کے مینیجر سے خفا ہوا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اس کا وارث ہوں، میری اجازت کے بغیر آپ نے میرے والد کو اس کے ساتھ کیسے بھیجا؟ اس پر مینیجر صاحب نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ کہنے لگا ناصر صاحب آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، میری اس اولڈ ہوم پر گہری نظر ہے، میں جانتا ہوں کہ کون یہاں کس سے ملنے آتا ہے۔ پچھلے کئی سال سے آپ اپنے والد کو ملنے نہ آئے اور اب اچانک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے وارث ہیں۔ مینیجر کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ میں واپس گھر آیا اور پھر کوشش کرنے لگا کہ اپنے بیٹے کو کس طرح تلاش کر لوں۔ یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں بار بار یہ کالز موصول ہو رہی تھیں کہ عرفان کلاس اٹینڈ نہیں کر رہا، اگر وہ مسلسل کلاس سے آؤٹ رہا تو اس کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ ہمارے بیٹے کو گھر سے گئے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ یہ 30 دن ہم پر 30 سال بن کر گزرے۔ ایک دن میں بازار سے گزرا تو میری نظر عرفان پر پڑی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے تم وہ غلطی مت کرو۔ میں تو اپنے باپ کا بہت برا بیٹا ثابت ہوا، لیکن تم اچھے بیٹے ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گیا اور پھر وہ مجھے ایک کرائے کے مکان میں لے گیا جہاں وہ اپنے دادا کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنے دادا کی خدمت کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے اور اپنے باپ دونوں سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ دونوں کا مجرم ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بیٹا کسی صورت مجھے معاف نہیں کر رہا تھا، جبکہ باپ نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ دادا نے اپنے پوتے سے کہا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ یہ تھا میرا باپ، کتنا پیار مجھ سے کرتا تھا کہ زندگی کے آخری ایام میں بھی اسے میرا ہی احساس تھا، اور میں کتنا بد نصیب تھا کہ اتنے بڑے محسن کو میں نے اپنے سے دور رکھا، وہ بھی اپنی بیوی کے کہنے پر۔ ابا نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن میں شاید اپنے آپ کو کیسے معاف کر سکتا تھا جو اتنے سال میں اتنے شفیق باپ سے محروم رہا، اس کی خدمت سے محروم رہا۔ بس اب ہر وقت ابا سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ ہر نماز کے بعد
اپنے اللہ سے گر گڑا کر اپنے گناہوں کی بھی معافی کا طلبگار رہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ باپ کا سایہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، کبھی بھی اس رحمت کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے گا۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔